अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ आई में खुश आमदीद। नॉर्मली इस प्रोग्राम की मेज़बानी अफसल कोमा साहबा करती हैं, लेकिन आज कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से वो अवेलेबल नहीं है, तो इस प्रोग्राम की मेज़बानी मुझे करनी पड़ रही है। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम जिक्र करते हैं अवाम के ऊपर महंगाई का जो एक और नया पहाड़ गिराया गया है। गोया कि हुकूमत वक्त ने IMF के मुतालबे पे एक मिनी बजट पेश कर दिया है, जिसको आने वाले दिनों में इस पार्लियामान ने मंजूर करना है, जिसके नतीजे में अवाम पे कोई 170 अरब रुपए के नए टैक्स नाफिज किए जाएंगे और साथ में जो GST की शरह है उसको भी 17% से बढ़ा के 18% कर दिया गया है। और अगरचे ये कहा गया है कि हुकूमत वक्त भी सादगी अपनाएगी, अगरचे उसकी इस वक्त की काबीना की तादाद कोई 85 अरकान पर मुश्तमिल है, लेकिन कहा यह गया है कि आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इस हवाले से कोई ऐलान करेंगे। वो किफ़ायत शहरी मुहिम क्या होगी तो उसका आने वाले वक्तों में पता चलेगा। और आज जब वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने ये मनी बिल पेश किया है, तो उन्होंने सब इल्ज़ाम साबिक़ हुकूमत तहरीक इंसाफ पे डाला और उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ के दौर में जो मईशत की तबाही हुई है, बेहतर ये है कि उसके ऊपर भी एक कौमी कमीशन बनना चाहिए। साथ में ये भी कहा गया कि अब बेहतर ये होगा कि तमाम सियासी जमातें मिल के एक मिसाक़ जमहूरियत करें और मिसाक़ मईशत भी साथ में करें, और आने वाली कोई भी हुकूमत तो उसकी ओनरशिप ले ताकि इस मुल्क की जो मईशत है उसको दुरुस्त सिमत में डाला जा सके। साथ में आज एक और अहम खबर जिसमें हमने देखा कि आज 2 अदालतों से इमरान खान साहब की जो ज़मानतें वो मुस्तरद हुई हैं, और अब लग ये रहा है कि उनके ख़िलाफ़ घेरा तंग हो रहा है, अगरचे वो लाहौर हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत लेने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ में उन्होंने जो खिताब किया है उस खिताब में उनका ये कहना था कि लगता ये है कि हुकूमत उनको माइनस करना चाह रही है, लेकिन अगर इमरान खान साहब को माइनस किया गया तो बकौल उनके इस मुल्क में एक बहुत बड़ी तबाही आ सकती है, जिसको फिर संभालना किसी के बस में नहीं होगा। इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे और स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है हिमायत अख्तर खान साहब। तारुफ के मोहताज नहीं है, तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, साबिक़ अदवार में वफाकी वज़ीर रह चुके हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। उनके साथ मौजूद हैं शुएब शाहीन साहब, आप लॉ एक्सपर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट में आप वकालत करते हैं, कानून के माहिर हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। बहुत शुक्रिया सर। और वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन किया है राना एहसान अफजल साहब ने, आप प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर हैं ब्रैक कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। सर, गुफ्तगू का आगाज़ क्यों ना आप ही से किया जाए। इस वक्त जो सूरत हाल मईशत की है, लगता है तो यही है कि IMF के मुतालबात को मानना था और ये मिनी बजट जो आया है, आपके ख्याल में इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं हुकूमत के पास थी? नहीं, देखिए जी, बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन आप सिर्फ एक चीज़ जहन में रखिए कि 7th और 8th रिव्यू मिफ्ता इस्माइल साहब कर चुके थे अगस्त सितंबर में, अगस्त में कर दिया था, और इसका मतलब है द प्रोग्राम वाज बैक ऑन ट्रैक। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि किसको गुमराह बनाया जा रहा है कि कहा यह जा रहा है कि जी ये जो एक्चुअल IMF प्रोग्राम था शुरू में 2019 का, वो कोई हमने सही उसमें कंडीशंस नहीं थी, और उसके बाद मईशत की बर्बादी हुई। मईशत कोविड के बावजूद मईशत, आप सिर्फ पिछले साल का इकोनॉमिक सर्वे उठा के देख लें जो अप्रैल में ही आया, उसमें पूरी मईशत जो हमारी जिधर स्टैंड करती थी सामने थी। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मिफ्ता इस्माइल जो 7th और 8th रिव्यू कर चुका था और प्रोग्राम वाज बैक ऑन ट्रैक, हमें ये बताया जाए कि उसके बाद हुआ क्या है। उसके बाद क्या हुआ है कि जो आपने वादे किए IMF से, आप सब उसमें मुकर गए। एक अजीबो गरीब चीज़ पाकिस्तान में पहली दफ़ा देखने में आई कि एक इंटर बैंक रेट है, एक मनी चेंजर्स का रेट है, एक ग्रे इकोनॉमी का रेट है, एक अफगानिस्तान डॉलर स्मगल करने का रेट है, जिसके नतीजे में जो बुनियादी वजह बनी, जो आज हमारी जो आपने देखा है कि दुनिया की हर रेटिंग एजेंसी हमें वर्चुअली डिफॉल्ट के मोड में डाल रही है, इसका तो हमें जवाब दें कि 3-4 महीने में आपने क्या किया है। आप खड़े होकर कह रहे हैं कि ये PTI की गलती है, गुमराह तो ना बताएं। बरारा साहब, ये नुक्ता मैं आप ही की तरफ लेके आऊँगा। इनफैक्ट आज वैसे अगर आप आवाम के ऊपर इतना बड़ा एक बोझ आप डालने जा ही रहे थे, तो कम अज़ कम एक तो लोग एतराज़ कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को आज ऐवान में होना चाहिए था, वो भी नहीं थे, ना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे, ना ही काबीना के कोई दीगर
جو اہم افراد ہیں وہ اس وقت کابینہ اپنا قومی اسمبلی کے اجلاس میں موجود تھے. اور مور امپورٹنٹلی جس طرح ہمایوں صاحب نے بھی کہا کہ 7واں 8واں ریویو تو بڑی سکسیزفلی آگے بڑھا تھا, اس کے بعد آپ نے ایسا کیا کر دیا کہ آئی ایم ایف نے پھر ہم سے نظریں پھیر لیں اور کچھ اور نئی ڈیمانڈ کے ساتھ آگے. تو یہ جو آج آپ نے کیا ہے سر, یہ لگتا تو ہے کہ مفتاح صاحب کے بعد کوئی پرابلمز آئی ہیں, اسحاق ڈار صاحب نے کچھ ایسے ڈیسیجن لیے ہیں کہ جس سے جو ایگریمنٹ آپ نے کیا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ وہ ڈسٹرب ہوا ہے اور الٹیمیٹلی آپ کو پھر اس طرح کے انپاپولر ڈیسیجن لینے پڑے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, نہ تو پچھلے 3-4 مہینوں کے اندر جو 1400 سے 1600 ارب جو گیس سیکٹر میں خسارہ ہوا وہ 3-4 مہینے میں نہیں ہوا, وہ پچھلے 4 سال پی ٹی آئی کی جو کارستانیاں تھیں اس کے اندر یہ 1400 ارب پہ گیا خسارہ. اور نہ ہی ہم نے سرکولر ڈیٹ کو 1100 ارب سے 2500 ارب پہ جو پی ٹی آئی ایک شارٹ پیریڈ کے اندر لے کے گئی, 2.5 گنا کر لیا پاکستان کا سرکولر ڈیٹ جو 72 سالوں میں 1100 ارب پہ گیا تھا. تو وہ بھی یہ پچھلے 3-4 مہینے میں یا 8 مہینے میں نہیں ہوا. تو یہ جو آئی ایم ایف کا معاہدہ ہے جہاں آج ہمیں یہ فلوز روکنے پڑ رہے ہیں, یہ سرکولر ڈیٹ کا فلو اور گیس سیکٹر کا جو ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, تو اس کے اندر ڈیفینیٹلی ان کو اپنے حصے کی ذمہ داری تو لینی چاہیے. دیکھیں, دوسری چیز یہ جو کہہ رہے ہیں کہ گروتھ ریٹ بڑی اچھی تھی, تو اگر آپ اچھی گروتھ ریٹ لے لیں اور ملک کو قرضوں کے اندر ڈبا دیں, جو کہ آپ نے 80% قرضے لیے پاکستان کی جو تاریخ میں قرضے لیے گئے, اور پھر جو 4 سالوں میں 80% آپ نے پاکستان کے تاریخ کے قرضے لے لیے, تو وہ بھی ہم نے 7-8 مہینوں میں نہیں لیے. تو یہ جو معاہدہ جو ہم نے بالکل یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مفتاح صاحب گئے تو پھر کیا ہوا, فلڈز آئے پاکستان میں, 30 ارب ڈالر کا نقصان ہوا پاکستان کی معیشت کو, اور ایک آنسٹ ایفرٹ کیا گیا کہ ہم لوگ جو ہیں یہ آئی ایم ایف کی شرائط کو تھوڑا سا ذرا میلو ڈاؤن کر سکے. وہ نہیں ہوا ممکن, اور پھر ہمیں وہی معاہدہ جو عمران خان نے کیا تھا اس کو مکمل ہمیں کرنا پڑا. تو وہ جو تاخیر ہوئی ڈیفینیٹلی اس سے انٹر بینک والی جو بات کر رہے ہیں وہ حقیقت ہے, لیکن وہ ایک کوشش کرنا لازم تھا. لیکن سر کوئی یہ نہیں بتاتا کہ اس معاہدے میں خامیاں کیا تھی, گویا کہ آپ بھی اسی کو فالو کر رہے ہیں, بلکہ 1 سٹیپ آگے چل کے تو آپ نے تو کنڈیشنز کو مان لیا ہے. خان صاحب کے معاہدے میں ایسی کیا خرابیاں تھیں کہ جس سے لگتا ہے کہ اس معیشت کا بڑا غرق ہوا سر, اس کو تو آئیڈینٹیفائی کرنا نا تھوڑا سا. دیکھیں, ہم سمجھتے ہیں کہ جب یہ معاہدہ نیگوشیٹ کیا گیا تو اس وقت ہماری اکنامک کنڈیشن بہت بہتر تھی, اور جب انہوں نے نیگوشیٹ کیا معاہدہ بہت تاخیر کے ساتھ کیا, انہوں نے 7-8 مہینے لگائے اس کو نیگوشیٹ کرنے میں معاہدے کو, اور جب یہ چلایا انہوں نے پھر اس کو بھی سٹیگر کیا. جو چیزیں ان کو مارچ 2021 میں کر لینی چاہیے تھی, پھر جس طرح کا انہوں نے بجٹ دیا وہ بجٹ ایک ایکسپینشنری بجٹ تھا, وہ بجٹ ایک اگریسو الیکشن بجٹ تھا, اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ آپ کے فارن ریزروز بڑی تیزی سے گرے, اور ان کو منی بجٹ لانا پڑا جنوری کے اندر. اور جب یہ جنوری میں منی بجٹ 2022 میں لے کے آئے, اور پھر فروری میں انہوں نے یو ٹرن لے کے جو اقدامات لیے وہ اتنے نقصان دہ تھے کہ اس سے ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہو گیا پاکستان کی حکومت کا اور آئی ایم ایف کا. اس کا بھی ہمیں سامنا کرنا پڑا, اس کو بھی ہمیں اوور کم کرنا پڑا. تو یہ کہنا کہ یہ 4 مہینے میں ہو گیا یا 3 پوائنٹ ہے, لیکن ہمایوں صاحب یہ نقطہ میں اس سے پہلے کہ بریک پہ جائیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ کنڈیشنز اتنی بری نہیں تھی کہ جو آپ نے شرائط مانی تھی آئی ایم ایف کی, اس وقت تو بہتر حالات تھے. میں صرف سوال ایک کر رہا ہوں جی, کہ آئی ایم ایف پروگرام میں آپ کی حکومت نے, مفتاح اسماعیل صاحب نے جو شرائط مانی اور وہ 7th اور 8th ریویو مکمل ہوا, مجھے صرف یہ بتا دیں, عام طور پہ ریویو میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا, اگر آپ شرائط کے مطابق چل رہے ہیں صحیح تو وہ نومبر میں ٹیم دوبارہ آ جاتی اور ہماری قسط دسمبر کی شروع میں آ جاتی. مجھے تو ذرا سمجھائیے نا کہ کس بنا پہ آپ نے یہ جو ایکسچینج ریٹ پالیسی بنائی ہے, اس کا مجھے ایک اکنامک پہلو اگر سمجھا دیں تو اس میں شاید ہمیں نوبل پیس پرائز مل سکتا ہے. اوکے, یہ میں سرکاسٹکلی بات کر رہا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ جو سب سے بڑی تباہی آئی ہے یہ کس نے کہا تھا, اور جس تیزی سے آج ہم ڈیفالٹ کے دانے پہ کھڑے ہیں کہ آپ یہ کبھی کسی ملک میں 3 ایکسچینج ریٹ ہوئے, 4 ہوئے, آپ کی امپورٹ ساری بند ہے, آپ کی امپورٹس کی بند کی وجہ سے آپ کی انڈسٹری بند پڑی ہے, آپ کی انڈسٹری بند ہونے کی وجہ سے آپ کے ٹیکس ریونیو جو ہیں وہ افیکٹ ہو رہے ہیں. آپ نے کیا ہے اس ملک کے ساتھ؟ آپ دیکھ نہیں رہے اخباروں میں کیا ہو رہا ہے, جس طریقے سے انڈسٹری چیخ رہی ہے, جس طریقے سے سارا پہیہ جام ہو چکا ہے. آپ ہمیں کہہ رہے ہیں
یہ 8واں ریویو کی ہم بات کر رہے ہیں, آپ 2019 میں جا کے بات کر رہے ہیں. ساری دنیا نے جس طرح کووڈ میں ہم نے یہ اکانومی سنبھالی, ساری دنیا اس کی مثالیں دے رہی ہے. آپ اکنامک سروے ذرا اٹھا کے دیکھ لیں, میں فیکٹس اینڈ فگرز میں زیادہ نہیں جانا چاہتا, آپ پچھلے سال کا اکنامک سروے اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو ایگزیکٹلی اپریل میں آیا ہے. ہم جہاں چھوڑ کے گئے تھے وہ آپ کو پتہ ہے, ہر کوئی آ کے بات کرنی شروع کر دیتا ہے کہ جی آپ نے قرضہ بڑھا دیا. بھائی $40 بلین فورن قرضہ تھا پاکستان کا 2008 میں, جن کی پیمنٹس کرنی تھی. سن لیں جی 2013 میں وہ پیپل پارٹی نے $60 بلین کر دیا. آپ تقریباً $95 بلین چھوڑ کے گئے, تو آپ کا خیال ہے کہ وہ قرضہ سروس کون کرے گا؟ اب اس لیے اگلا آ کے اور قرضہ لے گا, جس طرح آپ ابھی اور قرضے لیتے پھر رہے ہیں پوری دنیا میں, کبھی اس ملک میں کبھی اس ملک میں. بات ذرا اکنامکلی ساؤنڈ کریں. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ مفتاح اسماعیل نے جو ریویو کمپلیٹ کیا تھا, اس میں IMF کو تو آپ کو آ کے ویسی پیمنٹ دے دینی چاہیے تھی. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیوں وہ وعدے اور جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی تھی اس کو کیوں نہیں کیا؟ آپ نے جو ٹیرف سے الیکٹریسٹی کے جو گیس کے آپ نے, اور آپ جو بات کر رہے ہیں کہ وہ جو سرکولر ڈیٹ گیس کا, وہ سرکولر ڈیٹ اور گیس کا وہ تو بجٹ آئٹم ہی نہیں ہے, وہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے, وہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے جو حل کرنا ہے, اس کا بجٹ سے کیا تعلق ہے؟ لیکن شعیب صاحب, اگرچہ ہم نے آپ سے کوئی لیگل گفتگو کریں لیکن تھوڑی سی سیاسی گفتگو بھی ہو جائے. کہا جاتا ہے کہ کچھ تھوڑا سا پاکستان کی عام ٹوسٹنگ کرنے کے لیے IMF کے فورم کو بھی یوز کیا جا رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں یہ کنڈیشنز کہیں پاکستان پوری کر بھی رہا تھا لیکن چیزوں کو ڈیلے کرنا تھا بائی ڈیزائن, اور کہیں سے کہا گیا تھا تو عالمی ادارے نے بھی ہمیں تھوڑا سا وہ رسپانس نہیں دے کہ بر وقت دینا چاہیے تھا اور چیزوں کو ٹائملی ایڈریس کرنا چاہیے تھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں ایکسٹرنل فیکٹرز بھی اپنا رول پلے کر رہے تھے؟ ایکسٹرنل فیکٹر ہو سکتے ہیں, لیکن انٹرنل فیکٹر ہیں, ہم نے اس کو کیوں ڈینائی کرتے ہیں یا اس کو کنسیڈر نہیں کرتے؟ انٹرنل فیکٹرز یہ ہیں آپ کے 85 آپ کی کیبنٹ ہے, آپ تو بچت سکیم کی طرف جا رہے ہیں نا. آپ نے 85 میں سے 45 وہ وزیر و مشیر ہیں جن کے پاس کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے. وہ کہتے ہیں تنخواہ نہیں لے رہے نا. وہ کون کہتا ہے تنخواہ نہیں لے رہے؟ یہ آخری 3-4 کو کہا جی تنخواہ نہیں لیں گے, لیکن وہ ایک ایک وزیر جو ہے وہ 15-20 لاکھ روپے پڑتا ہے, جو ان کا عملہ, ان کا پروٹوکول, ان کی چیزیں, ان کا آنا, ان کا ٹریولنگ, ان کا ٹی اے, ان کا ڈی اے. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ناصر کھوسا کی سربراہی میں انہوں نے جو بنائی تھی کمیٹی, انہوں نے کہا 23 منسٹریز ہونی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی گورنمنٹ ہے, ان کا معاملات ہیں. اور پھر جس طرح انہوں نے صبح سے لے کر شام تک پچھلے 10 مہینے میں بسم اللہ بعد میں پڑھتے تھے, عمران خان کو گالیاں پہلے دیتے تھے. بھائی سیاست کرو, جو دل کرے کرو, جس کو جو گالیاں دینی ہے دیو, سیاست میں پارٹیوں میں جو کرنا ہے کرو. لیکن آپ تو آئے تھے مہنگائی مکاؤ مارچ لے کر کے. آپ ان کی وہ جو مارچ والی یا فروری والی آپ ان کی موومنٹس اٹھا لیں, مہنگائی مکاؤ مارچ کہ جی 1 روپیہ بھی بڑھتا ہے پیٹرول کا تو ہمارے دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے بھائی, آپ آ گئے, آپ نے ملک کو چلانا تھا, آپ کی ڈیوٹی تھی کہ آپ پرفارم کرتے. میں یہ کہتا ہوں کہ میں معیشت دان نہیں ہوں, مجھے نہیں پتا, لیکن میں ایک چیز جانتا ہوں. بات یہ ہے کہ اس وقت 6% GDP تھی, گروتھ تھی. آج آپ کی کیا ہے؟ اس وقت فارن ریزرو آپ کے $16 بلین تھے, 10 مہینوں میں آپ $2.9 بلین پہ لے آئے. اس وقت غریب آدمی کو جو بے روزگاری کا سامنا آج آ رہا ہے وہ نہیں تھا. اور آپ کی انڈسٹری, آپ کا ساری اکنامک سروے بتاتے ہیں کہ ملک آپ کا آگے چل رہا تھا. مجھے نہیں پتا کتنی سرکولر ڈیٹ تھا, کتنا خسارہ تھا, کیا چیزیں تھیں, میرا یہ کام نہیں ہے, مجھے نہیں پتا. لیکن میں ایک عام آدمی کی زندگی کے حوالے سے دیکھتا ہوں کہ ایک عام آدمی بہتری کی طرف چل رہا تھا. آئیڈیل نہیں تھا لیکن بہتری کی طرف راغب تھا. آپ نے آ کر کے یہ کہا کہ ہم تو مہنگائی ختم کرنے آ رہے ہیں, ہم لوگوں کو مہنگائی کے عذاب سے نجات دلانے آ رہے ہیں. یہ لوگ نااہل ہیں, ان کو تجربہ نہیں ہے, ہم تجربہ کار لو کر آ رہے ہیں, ہم شہباز سپیڈ لے کر آ رہے ہیں, اور اسحاق ڈار صاحب جو جناب بہترین اکانومسٹ ہے وہ لے کر آ رہے ہیں. اور آتے ساتھ ہی وہ بیڑا غرق ہوا کہ آج آپ کے پاس ملک سنبھالنے کو کچھ نہیں رہا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ایک لحاظ سے لحاظی ہوئی ہے اور اتنی اکنامک نہیں, ایڈمنسٹریٹو اینڈ گورننس کے پرابلم آئے ہیں. کسی جگہ تو اپنی غلطی مان لو کہ یار چلیں آئیں ہم ریویو کرتے ہیں,
ہمارے 4 پوائنٹس پہ ہم نے بہتر کیا ہوگا، 4 پوائنٹس پہ غلطیاں کی ہوں گی، کہیں مانے تو صحیح گالیاں دیتے ہیں مانتا کون ہے؟ خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ گھر دیں گے، بعد میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو بڑی بیمار معیشت ملی، ہم کچھ کر نہیں سکے۔ میں ایک بات بتا دوں، میں نہیں کہتا آپ عام آدمی سے چوک چوراہے پہ کھڑے ہو کے کر لو، آج جن لوگوں کا آپ فیصل آباد دیکھ لو، باقی جگہوں پہ دیکھ لو، جو آپ کی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ بند ہو گئی آپ کے ملک میں، آپ کی جو چھوٹے سے چھوٹی انڈسٹری تھی وہ بند ہو گئی، آپ کے ہاؤسنگ پروجیکٹ سارے کے سارے بند ہو گئے جو پرائیویٹلی لوگ کام کر رہے تھے۔ آپ عام پبلک کے ساتھ، ہمارا بھی واسطہ ہے، آپ کا بھی واسطہ ہے، جا کر کے دیکھ لیں۔ میں یہ نہیں کہتا ان کا آئیڈیل سسٹم تھا یا آئیڈیلی وہ کر رہے تھے، وعدہ کیا ہوگا، کتنا کام کر سکے کتنا نہیں کر سکے، یار ملک تو چل رہا تھا۔ اور پھر جو 2 سال کرونا والی بات تھی، دیکھیں 2 سال کرونا کے پوری دنیا میں بندش تھی، پوری دنیا جو ہے وہ اکنامک پرابلم کا شکار تھی، ہمارا ملک بھی تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کا ملک بہتر حالت میں چل رہا تھا۔ لیکن اس بہتر حالت کو 10 مہینے میں جس طرح ڈکلائن کیا گیا، سوائے اپنے مقدمے ختم کرنے کے، سوائے نیب لا ختم کرنے کے، سوائے اپنے نام ECL سے نکلوانے کے، کوئی گڈ سٹیپ بتا دیں جینوئنلی، کوئی انڈیپینڈنٹ سروے کے ذریعے کہ ہاں جی ہم نے اس میں 4 پوائنٹس میں ہم نے اضافہ کیا اور بہتری کی ہے۔ رانا صاحب میں یہی گفتگو آپ ہی کی طرف لے کے آؤں گا۔ انفیکٹ اب تو عالمی مالیاتی ادارے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ایک سیاسی انتشار ہے شاید معیشت کو یہ بھی ایک طرح سے بری طرح متاثر کر رہا ہے۔ تو اب تک کے جو اقدامات، اگرچہ IMF کی آپ نے ڈیمانڈز تو مان لی، عوام کے اوپر ایک بوجھ آپ نے ڈال دیا، لیکن ملک کے اندر وہ جو سیاسی افہام و تفہیم، آج اگرچہ اسحاق ڈار صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ مساق معیشت، سر مساق معیشت ایسی ہوگی کہ آپ لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں، ضمانتیں مسترد ہو رہی ہیں، ان کے خلاف مقدمات بن رہے ہیں، تو اس ایریے کو تو ایڈریس کرنا بھی ضروری ہے، لیکن اس حوالے سے تو لگتا ہے کہ کوئی حکومت کے ہاں ہمیں سیریس نظر نہیں آ رہی۔ دیکھیں 2-3 میں حقائق آپ کے سامنے رکھ دوں۔ دیکھیں ہماری حکومت جب 2018 میں ختم ہوئی تو پاکستان کی معیشت 24ویں بڑی اکانومی تھی دنیا میں، یہ 41ویں پہ لے گئے۔ جب یہ کہتے ہیں 6% گروتھ کی تو کمال بات کرتے ہیں، آپ نے اتنی زیادہ معیشت کو گرا دیا کہ آپ 41st اکانومی بن گئے۔ تو یہ مت کہیں کہ آپ بہتری لے کے آئے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ کرونا میں کیا ہوا؟ ہمارا پاکستان کی اکانومی کا کیا ایشو ہے؟ ٹریڈ امبیلنس ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے۔ کرونا میں آپ کی امپورٹس گر گئیں کیونکہ کموڈیٹیز جو ہے دنیا میں گر گئیں، آپ کی پیٹرولیم پرائسز کی گر گئیں، تو آپ کو ایک کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس آیا۔ وہ ڈالر آپ کو، پھر آپ کے کچھ قرضے موخر ہو گئے، آپ کو کچھ امداد آ گئی، وہ آپ نے کہاں خرچی؟ 400 ارب روپیہ آپ نے انڈسٹریلسٹ کو 1% پہ سود کی شرح میں بانٹ دیا، اور اس کا زیرو آؤٹ پٹ ہے، آج زیرو آؤٹ پٹ ہے۔ آپ نے عیاشی کرائی امیروں کی، گاڑیاں امپورٹ کی آپ نے کنزیومر اکانومی کو بوم کیا، 6% گروتھ دے دی اور ملک کھوکھلا کر دیا۔ اس کو آپ کہتے ہیں اکنامک پرفارمنس، اس کو آج ہم بھگت رہے ہیں، کریکٹ کر رہے ہیں ہم اس کو آج۔ تو خدارا کوئی سچ اور حقائق پہ بات کریں۔ آج ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کون سی یہاں ڈیولپمنٹ فنڈ اڑا دیا ہے؟ ہم تو فائر فائٹنگ کر رہے ہیں، ہم تو ان کا گن صاف کر رہے ہیں، ہم تو ان کی ہوئی جو ان کا کھوکھلا یہ ملک کر کے گئے اس کو ہم درست کر رہے ہیں۔ اور جو دیکھیں باقی جو کہنے کا بات یہ کہ ہم کوئی انتقام لے رہے ہیں، اور یہ جو کیسز کی آپ بات کر رہے ہیں، اگر عدالتوں میں آپ پیش نہیں ہوتے، آپ پیش ہی نہیں ہونا چاہتے عدالتوں میں، تو عدالتیں اگر کوئی بیل مسترد کرتی ہیں تو اس میں حکومت کا کیا لینا دینا ہے؟ یا آپ عدالتوں میں پیش ہو جائے، معاملہ ختم ہو جاتا ہے اور ختم ہو جائے گا۔ آپ عدالتوں میں پیش ہو، کوئی گرفتاری نہیں ہوگی، کچھ نہیں، آپ کی بیل ایکسٹینڈ ہو جائے گی۔ لیکن اس چیز کا مدعا بھی ہمارے پہ حکومت پہ ڈال دینا میں سمجھتا ہوں غلط ہے۔ عمران خان صاحب یہاں بالکل مساق معیشت ہونی چاہیے آج جو حالات ہیں ملک کے، بلکہ پہلے ہونی چاہیے تھی۔ جب ہم اپوزیشن میں تھے ہم تب کہتے تھے مساق معیشت پہ بات کریں۔ اور کیا ہے مساق معیشت؟ دیکھیں آپ نے نٹی گریٹیز پہ اگری نہیں کرنا ہے، ایک براڈ پرسپیکٹو پہ آپ نے اگری کرنا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جو آپ کی لاس میکنگ کمپنیز ہیں اس کو آپ ختم کریں، جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے تاجر حضرات ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں، اور لیو ود ان یور مینز۔ آپ کی جو ایکسپورٹ ریمیٹنسز ہیں اس کو ایکویٹ کریں امپورٹس کے ساتھ، مصنوعی گروتھ مت لے کے آئیں، ایک کنزیومر ڈریون جو گروتھ ہے اس کو مت لے کے آئیں، اور آپ اپنی امپورٹ سبسٹیوشن کریں اور ایکسپورٹ کے اوپر انویسٹ کریں۔ یہ براڈ پرسپیکٹو کے اوپر آپ نے اگریمنٹ کرنی ہے۔ تو یہ اگر آج ہم سب حکومت میں ہمایوں صاحب رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں، ہمایوں صاحب رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں، ساتھ میں سے جڑا سوال یہ ہے کہ ملک کے اندر اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آنی ہے
تو یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے یا خان صاحب کو بھی چاہیے؟ کیونکہ گورنمنٹ تو انگیج کر رہی ہے، اے پی سی میں بلایا گیا، اب بھی ایک دعوت ہے بہرحال کہ مساق معیشت کیا جائے، تو سر اس استحکام کس نے لانا ہے؟ صرف حکومت نے یا پی ٹی آئی کا رول بھی ہوگا؟ دیکھیے جیسا کہ ابھی کہا گیا، جو پی ڈی ایم کی حکومت نے کرنا تھا کر لیا، سب کے کیس معاف ہو گئے، نیب کا لا چینج ہو گیا، آرام سے سارے بیٹھ گئے، اور جو اس ملک میں سالہ سال سے معیشت کی جو حالت ہے اس کو دور کرنے کے لیے آپ کو مساق معیشت یاد آ گیا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ کو کس نے روکا ہوا ہے کہ جو اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے پہلے آئیڈینٹیفائی تو کریں وہ کیا کیا اقدامات ہیں؟ یہ اتنے سمپل اقدامات نہیں ہیں۔ دیکھیے یہ لوگوں کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ 2022 میں اگر آپ جو نیٹ فیڈرل ریونیو ہے اس میں صرف ڈیٹ سروس سود ادا کریں تو 85% فیڈرل گورنمنٹ کا نیٹ ریونیو از فنشڈ، باقی سارا قرضوں سے آ رہا ہے۔ اور یہ حالات ابھی آئی ایم ایف کا پروگرام ہو گیا، آئی ایم ایف کے پروگرام جو کہ ضروری تھا، میں تسلیم کرتا ہوں اس وقت ضروری تھا، ورنہ تو ہم 100% ڈیفالٹ میں بیٹھے ہیں، اس وقت ضروری تھا۔ لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس میں آپ تالی بجائیں گے، ہار پہنیں گے کہ آئی ایم ایف کا قرضہ آ گیا، پھر ورلڈ بینک کا اور قرضہ آ گیا، پھر ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا اور قرضہ آ گیا، پھر ایشین انفراسٹرکچر بینک کا قرضہ آ گیا، پھر اسلامک بینک کا قرضہ آ گیا، پھر دوست ممالک نے بھی قرضہ دے دیا۔ قرضے کے علاوہ کوئی آپ نے نام سنا ہے؟ وہ قرضہ جو $130 بلین ہے وہ $150 بلین ہو جائے گا، اور ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے، اگلا آ کے دیکھے گا، اگلے کو کہیں گے آپ نے قرضہ کیوں بڑھا دیا یہ پورا کرنے کے لیے۔ اس کے لیے کسی نے کچھ سوچا ہے؟ یہ ملک ابھی 100% ایک میسو ریسٹرکچرنگ کی طرف جا رہا ہے۔ یہ آئی ایم ایف، G20، آئی ایم ایف، ہر کوئی ایڈوائس دے رہا ہے جی، ہر روز اخبار میں لکھا ہوتا ہے، کو اگر پڑھنے والا بنے تو یہ ریسٹرکچرنگ، اور ریسٹرکچرنگ جب ہوگی تو جو کام ہم 75 سال سے نہیں کر چکے نا، یہ دنیا کے جو ہمیں وہ آ کے ہمیں بتائیں گے کہ آپ یہ کام کریں، جو سیکٹرز ہم نے 75 سال سے آج تک ٹیڈی پائی ٹیکس نہیں لگایا ان پہ، یا لگا نہیں سکے اور یا لگانے چاہتے نہیں ہیں، جو ان پہ جب ٹیکس لگیں گے، جو خرچے ہم کہتے ہیں آسٹیریٹی ڈرائیو ہو گئی، یہ ہو گئی، جس طریقے سے کم کرائے جائیں گے وہ آپ کے سامنے ہوں گے۔ ابھی آپ اس ملک میں، ہاں اس کے لیے سیاسی استحکام یہ نہیں ہوتا کہ جو اپوزیشن ہے وہ اپنا رول ہی چھوڑ دے۔ ہمارا پہلے دن سے ایک ویو ہے کہ جس مقام پہ یہ ملک ابھی کھڑا ہے، ویسے ہم الیکشنوں کے قریب آ رہے ہیں، دوڑ لگی ہوئی ہے کہ الیکشن ڈیلے کیسے کیے جائیں، دوڑ لگی ہوئی ہے عدالتوں میں بھاگو، ادھر بھاگو ادھر بھاگو، کہ پنجاب کی اسمبلی اور کے پی کی ختم ہو چکی ہے جی، اس کو ڈیلے کیسے کیا جائے، طرح طرح کی تھیوریاں۔ یہ ہمارے وکیل صاحب بیٹھے ہیں اسلام آباد بار کے صدر، وہ بتائیں گے۔ یہ دیکھیے اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں آپ کو ایک پیشن گوئی کرتا ہوں، پاکستان کی جوڈیشری ہمیں 100% یقین ہے، اور پاکستان کی جو وکلاء حضرات ہیں اور جو ان کی تنظیمیں ہیں اور ایسوسیشنز ہیں وہ ان کے پیچھے کھڑی ہیں، پاکستان کی جوڈیشری کوئی غیر آئینی کام نہیں کرے گی۔ تو آپ یہ تحریک پکڑیں، خوف زدہ نہ ہو، الیکشن کی طرف خوف زدہ مت ہو، کوئی اسمبلی کا ٹرم نہیں بڑھے گی، کوئی کیئر ٹیکر نہیں آ جائیں گے، ٹیکنوکریٹس، ایسے ٹیکنوکریٹس جو ہمیں تو آج تک نظر نہیں آئے۔ 75 سال میں بڑے ٹیکنوکریٹس آئے اور گئے ہیں، ملک تو ادھر کا ادھر کھڑا ہے، آپ نے دیکھا کدھر کھڑا ہے۔ وہ کون سے ٹیکنوکریٹس ہیں ہمیں بتا دیں، جن کے سر پہ سرخاب کا پر ہے، جو ہمارے امریکہ میں بیٹھے ہوئے، برطانیہ میں بیٹھے ہوئے آئیں گے، سارے مسئلے حل کریں گے اور پھر بستہ پکڑ کے چلے جائیں گے۔ لیکن یہی سوال عوام بھی پوچھنا چاہ رہے، چھوٹا سا بریک سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید شعیب صاحب۔ انفیکٹ خان صاحب مقدمات بنے، اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ آپ عدالتوں کی بھی اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کروائیں، اور پھر یہ ہے کہ آپ ہیلے بہانے تراش کریں۔ اس سے پہلے فارن فنڈنگ کیس کے اندر بھی 8 برس لگ گئے۔ سر جائیں عدالتوں میں پیش ہوں، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان مقدمات کی نوعیت سیاسی ہے تو کل کو ان کے وکلاء ثابت بھی کر دیں گے، باہر آ جائیں گے۔ بٹ یہ اوائڈ کرنا جوڈیشل پروسیس کو
یہ کو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس میں کوئی منطق ہے؟ شریف صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ طے ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کیسز ہیں. یہ کوئی کیس وہ نہیں ہے کہ جی کرپشن کا کوئی چارج ہو. عدالتیں آزاد ہیں نا سر, طے ہو جائے گا. میں وہی کر رہا ہوں ہم یہ نہیں کہہ رہے عدالتیں آزاد نہیں ہیں بھائی. ایک شخص کو گولیاں لگی ہوئی ہیں, ایک شخص وداؤٹ سپورٹ اکارڈنگ ٹو میڈیکل رپورٹ چل نہیں سکتا. اور جو میس ہوتا ہے, جو حالات ہوتے ہیں, ہماری یہ جو اسپیشل کورٹس ہیں جہاں کیسز ہیں اور وہاں لفٹ بھی نہیں کام کرتی, تو آپ جن حالات میں آپ ان کو پیدل چل کے جانا پڑے گا. تو یہ جو ہیلنگ پروسیس ہے, جو 3 ہفتوں کا لاسٹ میڈیکل رپورٹ دی ہوئی ہے, ڈاکٹر نے, آج میں ادھر ہی تھا کورٹ میں, ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ اگر اس میں آپ نے مس مینیج ہوا یا اس کو صحیح پراپرلی ریسٹ نہ ہوا تو یہ 3 ہفتے کے لیے مزید 3 مہینے کے لیے مزید ایکسٹینڈ ہو جائے گا. تو بات یہ ہے کہ ایک شخص تو جینوئنلی گولیاں لگی ہوئی ہیں, بیمار ہے, وہ نہیں آ رہا, کوئی کرپشن چارج نہیں ہے اس کے ساتھ, کوئی سب کو بیلیں ہو گئی ہیں, یہ نہیں ہے وہ پیش بھی نہیں ہونا چاہتا. اس نے ایک اپلیکیشن بھی دی, مجھے ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کر دیں. جسٹس منصور شاہ نے ابھی ججمنٹ دی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب نے مشرف صاحب کے لیے کہا تھا کہ ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے ان کی سٹیٹمنٹ لے لو. یہ کوئی پروہیبٹڈ کام ہم نہیں کرا رہے یا کوئی پی ٹی آئی والے لوگ کرا رہے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی ادھر بھی تو عدالتیں ہماری دیکھ لیں کہ جس صاحب نے کہا میں 6 ہفتے بعد علاج کرا کے آ رہا ہوں, اور ماشاء اللہ ان کو لمبی زندگی دے, صحت دے, نواز شریف صاحب وہاں خیر خیریت سے گھوم پھر کر رہے ہیں. بھائی یہی پرائم منسٹر صاحب 6 ہفتے کا ضامن تھے یہ, اور انہوں نے ایفیڈیوٹ لکھ کے دیا تھا کہ جناب یہ 6 ہفتے بعد آ جائیں گے, ورنہ میں ضامن ہوں. ضامن بھی یہاں موجود ہے, عدالتیں آج تک 4 سال ہونے کو ہیں, 1 دن کے لیے نہیں بلایا, اور اس صاحب کو بھی نہیں بلایا جو یہاں سے چلے گئے تھے. دیکھیں عمران خان کے مخالف حامی دونوں طرف ہے, لیکن ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اقتدار سے ہٹنے کے بعد وہ پبلک میں گیا, اقتدار سے ہٹنے کے بعد ملک چھوڑ کے نہیں بھاگ گیا, اقتدار سے ہٹنے کے بعد وہ وہاں جا کر کے خود ساختہ جلاوطنی اختیار نہیں کی. جس طرح آپ نے دیکھا جو ہمارے فائنانس منسٹر صاحب موجودہ 4 سال باہر رہ کر آئے, سلمان شہباز صاحب ابھی آئے ہیں 4 سال بعد. ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی کے ساتھ بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو, لیکن ہم کہتے ہیں کہ کچھ پرنسپلز ایٹ پار بھی تو ہونے چاہیے. یعنی ایک شخص کے خلاف 33 مقدمے ہیں پچھلے 6-7 مہینے میں, اور وہ کیا ہے, یہ جی آپ نے الیکشن کمیشن کو دھمکی دے دی, یہ آپ نے 144 کی خلاف ورزی کر لی, یہ آپ نے فلاں بندے کو یہ کہہ دیا, آپ نے جی فلاں موقع پہ آپ نے جلسہ کر لیا, یہ ہے مقدمات, کوئی کرپشن کا چارج نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ ان حالات میں جب ایک شخص کو گولیاں لگی ہوئی ہیں, اس شخص کی حالت ایسی ہے, تو کیوں نہ جائیں. اسے کہا جی میں آنا چاہتا ہوں, مجھے میڈیکل ڈاکٹر اجازت دے دے, میں اگلے دن آ جاؤں گا. تو سچویشن یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں کچھ چیزوں کو جو گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو کم کر سکتے ہیں, اس کے لیے اپنا رول ادا کریں. دیکھیں اپوزیشن کا کام ہوتا ہے, معاملات میں کہتے ہیں ہمارا کیا عمل دخل ہو گیا ہے, آپ سن رہے تھے, یہ ایف آئی آریں کس نے کٹوائی ہیں, یہ ایف آئی آریں ان کا عمل دخل نہیں ہے, تو یہ ایف آئی آریں کس کی ہیں؟ صحیح. تو ایف آئی آر جتنے غداری کے مقدمات اور جتنے بغاوت کے مقدمات انہوں نے درج کیے ہیں, میرا خیال ہے پچھلے 15 سالوں میں, 20 سالوں میں, 25 سالوں میں نہیں ہوئے. تو بات یہ ہے کہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. اگر ماضی میں کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی وہ بھی غلط تھا, لیکن آج اگر کوئی بندہ صرف اپنے پولیس کو اور ایف آئی اے کو استعمال کر کے کسی کے ساتھ بھی زیادتی کرے جسٹ فار دی کاز آف پولیٹیکل وکٹمائزیشن, دیٹ از رانگ. یہ نہیں ہونا چاہیے, اور پھر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے آنا چاہیے, اور یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ انگیج کرے ان حالات میں کہ جب آپ کی معیشت ڈوبنے کے قریب ہے, جب آپ کے حالات اتنے برے ہو چکے ہیں, آپ نے انٹرنیشنل لیول پہ اپنا امیج بھی سافٹ کرنا ہے, بہتر کرنا ہے, تو آپ کو تو بہتر کرنا چاہیے اپنا رول, نہ کہ یہ کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے ذریعے آپ دھمکیاں دیں اپوزیشن کو, ہوسویور میں بھی کوئی بھی ہو. رانا صاحب انفیکٹ اب یہ جو ایک پولیٹیکل ہارمنی ہے, یہ جو ٹیمپریچر کو آپ نے کول ڈاؤن کرنا ہے سر, اس حوالے سے بھی تو کچھ اقدامات ہونے چاہیے. اور پھر مور امپورٹنٹلی یہ جو آج اسحاق ڈار صاحب یہ تاثر دے رہے تھے کہ جی ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں کچھ 40 ارب روپے اور زیادہ رکھ دیے ہیں, کچھ سولر ٹیوب ویلز لگانے کی بات بھی, ان کا خیال یہ ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس سے عام آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. تو ون شوڈ بی فیئر سر, یہ جو آپ نے نئے 170 ارب روپے کے ٹیکس لگا دیے ہیں, جی ایس ٹی کو بڑھا دیا ہے, یہ تو کم از کم مانے کہ اس سے ایک انفلیشن کے ریٹس نئے ایک سطح نہیں آئے گی, لوگوں کے اوپر ایک اور بوجھ پڑے گا. لوگ جو پہلے بیچارے 2 وقت کی روٹی کے بڑی مشکل سے پوری کر رہے ہیں, ان کے لیے نئی مشکلات کھڑی کی ہیں, تو کم از کم اس بات کا اعتراف تو سر ہونا چاہیے, بٹ امپریشن ادروائز دیا جا رہا ہے. دیکھیں سب سے پہلے اکاؤنٹیبلٹی پہ جو یہ نیب کے کالے قانون تھے, جس کو ہم کالا نہیں کہتے تھے, جس کو سپریم کورٹ کے, ہائی کورٹ کے ججز نے کالا
قانون پولیٹیکل وکٹمائزیشن, پولیٹیکل انجینئرنگ, ہیومن رائٹس وائلیشن کا نام دیا, نیب سے اس کو جوڑا. تو یہ ہم تو کہتے تھے کہ یہ ختم ہونی چاہیے, اور ہمارے پاس آپشن تھی, بڑی اچھی آپشن تھی کہ انہی کالے قانون کے تحت ایسٹ بیونڈ مینز کے کیس ساروں پہ بناتے اور سب کو 3-3, 6-6 ماہ کی جو فزیکل ریمانڈ مل جاتی تھی اندر کر دیتے جیل میں انکوائری سٹیج کے اندر. تو ہم نے تو اس باب کو بند کیا. اور آج جس کو یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کہہ رہے ہیں, میں نہیں سپورٹ کرتا دہشت گردی کے پرچے یا یہ کہہ لیں کہ غداری کے پرچے, لیکن یہ انہوں نے بھی کاٹے, میں ان کو بالکل نہیں سپورٹ کرتا. لیکن آج تو ایک دن کی فزیکل ریمانڈ کے بعد جو ہے وہ جوڈیشل ہو رہے ہیں, تو اچھی بات ہے, کورٹس اپنا کردار ادا کر رہی ہیں اور کرنا چاہیے. آپ بھی مناسب نہیں سمجھتے, خاقہ نبازی صاحب بھی مناسب نہیں سمجھتے, پھر یہ کر کون رہا ہے سر؟ حکومت کی دورے کس کے ہاتھ میں, یہ کر کون رہا ہے؟ نہیں دیکھیں, اگر کل کو آپ عمران خان صاحب کی طرح یہ تو نہیں کہیں گے کہ نیب کو کوئی اور آپریٹ کر رہا تھا, میرے اختیار میں نہیں تھا نیب. نہیں, نیب آپ کو نہیں پتا کہ کس طرح واٹس ایپ کے اوپر جو ہے وہ JIT بن جاتی تھی, کس طریقے سے جسٹس صدیقی نے ماں کی قسم کھا کے کہا کہ کس طریقے سے سارا کچھ ان لائن تھا, جوڈیشری بھی ان لائن تھی, کس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ بھی تھی. یہ چیزیں تو اب واضح ہو چکی ہیں. آج وہ ماحول نہیں ہے, وہ ماحول ہے ہی نہیں. آج تو کورٹس اپنا کام کر رہے ہیں, اس کو یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کہہ رہے ہیں. اب اگر قانون کہتا ہے کہ آپ نے حاضر ہونا ہے اپنی پروٹیکٹیو بیل کے لیے اور آپ نہیں ہوتے اور لگاتار نہیں ہوتے, تو پھر یہ تو ایک کورٹ کے اوپر انہوں نے تنقید کی. یہ کورٹ کا معاملہ ہے, اس میں ہمارا کہاں سے معاملہ آ گیا؟ ہم نے تو FIR کاٹی, اب قانون اپنا رستہ جو ہے وہ اختیار کر رہا ہے. یہ لے لے ریلیف کورٹ سے جو انہوں نے لینی ہے, ہم نہیں رکاوٹ بنتے اس کے اندر. تو کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہو رہی. دوسرا دیکھیں, میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ مہنگائی آنی ہے, یہ جو ابھی یہ جو 18% سیل ٹیکس ہوا ہے اس سے مہنگائی بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. بجلی گیس کا بوجھ پڑے گا عوام کے اوپر, لیکن کوئی آپشن نہیں تھی اس وقت. اور اگر ہم یہ آپشن نہ اویل کرتے تو پھر جو IMF کے پروگرام سے باہر نکلنے کی جو سزا ملتی عوام کو, وہ اس سے درجنوں گنا زیادہ تکلیف دہ ہوتی. تو بدقسمتی سے ہمیں یہ رستہ اختیار کرنا پڑ رہا ہے, کیونکہ 3-4.5 سال ایک نااہل حکومت آئی اور اس نے تباہی پھیری. آج ہمیں اس کا گن صاف کرنا پڑ رہا ہے. اور اس سے پہلے ملک جب ایک اچھے طرز کے اوپر چل رہا تھا تو یہ ایک ایجنڈا یہ جو ہے یہ نافذ کر دیا گیا پاکستان کے اوپر, اور وہ فیل ہو گیا. اور اب وہ جو اس کا جو افیکٹ ہے وہ پوری عوام بھگت رہی ہے. لیکن جنہوں نے ایجنڈا نافذ کیا تو وہ بھی آج کل کچھ باتیں کرتے پھر رہے ہیں. مجھے چھوٹی سی بریک کے لیے خان صاحب واپس آئیں گے تو ہمایوں صاحب بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمایوں صاحب, انفیکٹ اب لگ تو یہ رہا ہے کہ جس طرح ضمانتیں مسترد ہو رہی ہیں, اب خان صاحب کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے, تو کیا PTI کے ریاکشن, حالات آپ کے پہلے سامنے ہیں, پولیٹیکل پولرائزیشن, معیشت کا برا حال ہے, اگر اس دوران بھی اگر کوئی اس طرح کے پرتشدد مظاہرے شروع ہو جاتے ہیں تو حالات اور زیادہ خراب. تو PTI کی قیادت بھی کچھ ریئلائز کر رہی ہے کہ چیزوں کو پرامن رکھنا ہے, ہم نے کو زیادہ انتشار کی طرف لے کے نہیں جانا. پہلے میں 2 چیزیں کہہ دوں کہ مفتاح اسماعیل کے 7th اور 8th ریویو کے بعد جب پروگرام ریسٹور ہو گیا تھا, اگر ہم اس کے مطابق چلتے تو آج مہنگائی میں کمی آتی اور آج 2-2 ہزار بحری جہاز سمندر پہ نہ کھڑے ہوتے, آج لاکھوں کنٹینر پورٹس پہ نہ پڑے ہوتے, آج ہماری انڈسٹری بند نہ ہوتی, آج دنیا کی ریٹنگ ایجنسیز ہمیں ڈیفالٹ موڈ میں نہ کرتی. یہ جو پچھلے 4 مہینے میں ہوا ہے, آج جو آپ حالات دیکھ رہے ہیں, انڈسٹری بند پڑی ہے, مہنگائی میرے خیال پاکستان کی تاریخ میں اتنی کبھی مہنگائی نہیں ہوئی, جو آپ حالات دیکھ رہے ہیں, جو مایوسی دیکھ رہے ہیں, یہ پچھلے 4-5 مہینے کا نتیجہ ہے. یہ اس کے جواب کون دے گا؟ کیوں کیا ہوگا کہ ڈار صاحب کو لانے کے چکر میں ایسا کیا گیا؟ اس کا جواب ہمیں چاہیے. ورنہ دیکھیں, ریویو جو ہوتا ہے, یہ ریویو جو IMF پروگرام جب نیا شروع کرتا ہے نا, یہ تو ریویو بھی اس سے زیادہ سخت تھا, لمبا تھا. یہ ایسے لگ رہا تھا جیسے نیا پروگرام, یہ نیا پروگرام, یہ پروگرام تو جون 30 کو ختم ہو رہا ہے, وہ ختم ہو رہا ہے. ایک ریویو اور رہ گیا ہے. آپ نے کبھی سوچا ہے؟ اور جیسے میں نے کہا کہ اب قرضے ہم نے
جو اور لے لیے ہیں اس پہ ہر کوئی ایک دوسرے کو ہار پنائے گا. کتنا بڑا کمال ہم نے کر دیا ہے. جو میجر سرجری کی ضرورت ہے میثاق جمہوریت کا ایک آج کل بز ورڈ چھوڑیے, آپ ہمیں یہ بتائیے کہ وہ کون سی میجر سرجری ہے آپ کی نظر میں جو اس ملک کو اس وقت درکار ہے. میں نے تو آج تک ایک لفظ نہیں سنا کہ وہ کیا درکار ہے. بٹ سر 3 برس تو آپ بیٹھے سر, آپ نے ڈائگنوز کیا ہے, کیا پرابلم؟ بالکل بالکل بالکل. دیکھیں نا, ہم اتنے روز بیٹھے تو پہلے کووڈ آ ٹپکا, پھر کووڈ کا آپ کو پتہ ہے دنیا میں لوجسٹیکل باٹل نیکس, چیزوں کی کمی, ڈیمانڈ کم ہو گئی, اور اس کی وجہ سے تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ کموڈیٹیز سستی ہوئی, لیکن بعد میں تو ایک میسو انفلیشن آئی نا جی جب یہ لوجسٹیکل باٹل نیکس آئے. لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت تو گیس سستی مل رہی تھی, پیٹرول سستا مل رہا تھا, آپ لے لیتے. کچھ تھے کہ آپ نے چند مہینے جب دنیا بالکل لاک ڈاؤن میں تھی تو انڈسٹری بند ہوئی تو کموڈیٹیز کی ڈیمانڈ کم ہو گئی. لیکن آپ 2 مہینے کی بات تو نہ کریں, آپ اوور آل بات کریں کہ اوور آل کووڈ کا نتیجہ اور اس کے ساتھ ساتھ یوکرین وار کا نتیجہ ہے کہ اس میں دنیا میں انفلیشن. آج آپ دیکھ لیں کہ ساری دنیا کے سینٹرل بینکس کیا کر رہے ہیں اس وقت. امریکہ کا سینٹرل بینک کیا کر رہا ہے, اوکے, وہ کوانٹیٹیو ایزنگ ختم ہو گئی, میں 4.25% پہ 4.5% پہ ان کا انہرڈ آف ریٹ. برطانیہ کا کیا کر رہا ہے, یورپین سینٹرل بینک کیا کر رہا ہے, دنیا کے سینٹرل بینکس جو ہے وہ انفلیشن کنٹرول کر رہے ہیں. تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ دنیا کی چیزیں بہت سستی ہو گئیں. دوسرا میں آپ سے ایک گزارش کروں, دیکھیے میں نے پہلے ادھر ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کورٹس کوئی ڈاکٹرن آف نیسیسٹی اور آئین کی خلاف ورزی کے خلاف نہیں جائیں گے, اور پاکستان کے جو وکلا حضرات ہیں وہ کورٹس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ اب نہیں ہوگا, یہ وقت اب بدل گیا ہے. یہ بہت سی چیزیں اس ملک میں ٹوٹلی چینج ہو سکتی ہیں. دوسرا, آپ عمران خان صاحب کو آپ تھوڑے اپنی ملک کی 30 40 50 سال کی ہسٹری دیکھ لیں جی, 30 40 50 سال کی ہسٹری دیکھ لیں آپ. یہ جو عمران خان کا ووٹ بینک ہے, یہ جب ووٹ بینک کروٹ لیتا ہے نا تو وہ چند دنوں یا چند مہینوں کی نہیں ہوتی, وہ 25-30 سال کی ایک فنومنا آتا ہے. آپ پیپل پارٹی کو دیکھ لیں, ان کا ووٹ بینک کیا, بھٹو صاحب کو آپ نے لٹکا دیا, بے نظیر کو باہر بھیج دیا تو ووٹ بینک ختم ہو گیا. یا دیکھیے یہ بات سنیں, بے نظیر بھٹو کو ہم نے کتنے سال باہر رکھا, وہ آئیں واپس بالآخر. نواز شریف صاحب کو میں مثال دے رہا ہوں, میں یہ نہیں کہ وہ باہر رکھا وہ واپس آئے. اب عمران خان کا آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ عمران خان صاحب پہ دفعہ 144 کا مقدمہ درج کر دیں گے اور وہ فورن فنڈنگ کیس کا یہ کر دیں گے اور اس میں جیل میں ڈھونس دیں گے اور ڈسکوالیفائی کر دیں گے؟ اس ملک میں یہ فارمولا الٹا پڑ جائے گا آپ کے خیال میں؟ یہ آپ وہ دلیر آدمی ہے, وہ ملک سے دوڑ نہیں رہا. صحیح, اوکے, ادھر پاؤں میں موچ آ جاتی ہے تو لوگ دوڑ جاتے ہیں باہر. اس کی گولیاں لگی ہوئی ہیں, وہ اس ملک میں بیٹھا ہوا ہے, عدالتیں بھگت رہا ہے, عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ گولی کے باوجود ہی تم پہنچ جاؤ. صحیح, اوکے. سو یہ چیز اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے صاحب, اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ عمران خان کو اس طرح اس کا جو ایک عوام میں اس وقت اس کو مقبولیت ہے وہ ختم ہو جائے گی, تو یہ اس کی بالکل غلط سوچ ہے. لیکن لاسٹ کیونکہ مومنٹ سے ہمارے پاس یہ جو الیکشن کے معاملات ہیں, شاہین صاحب کیا عدالتیں نمٹائیں گی؟ کیونکہ سیاستدانوں کو تو سمجھ آ ہی نہیں رہا, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں لگ رہا کہ کیا کریں. دیکھیں سیاستدانوں کی یہ جو موجودہ ایٹ لیسٹ میں کہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان آئینی ادارہ ہے, اس کو اپنا رول انڈیپینڈنٹلی ادا کرنا چاہیے. گورنرز انڈیپینڈنٹلی وہ آئینی ادارے ہیں, ان کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. ان کی بدنیتی ہے پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے یہ وہ الیکشن کا التوا کر رہے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشن کی ایبروگیشن کے مترادف ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے. آئین جب 90 ڈیز کہتا ہے تو آئین 90 ڈیز کا مطلب ہے 90 ڈیز. آج چیف جسٹس آف پاکستان نے دوسرے کسی مقدمے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان وہاں موجود تھا, ان کو کہا 90 ڈیز کا مطلب 90 ڈیز ہے, آپ الیکشن کرائیں, کیوں نہیں آپ کرا رہے؟ وہاں سے ان سے باز پرس کی اور میں نے پٹیشن بھی فائل کر رکھی ہے. میں آپ کے توسط سے, ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ایک ریزولوشن پاس کی ہے, میں صرف آدھے منٹ میں آپ کی اجازت سے میں پڑھ لیتا ہوں. یہ جو ان حالات میں ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن مطالبہ کرتی ہے کہ مہنگائی کے اس بدترین ماحول میں صدر, وزیر اعظم, وزرائے اعلیٰ اور تمام وزراء, پارلیمنٹیرینز
ججز، جرنیل اور سول و عسکری اداروں کو دی جانے والی تمام مراحت، مفت پیٹرول و پروٹوکول ختم کیا جائے، ان کے بیرون ملک سرکاری دوروں پر پابندی عائد کی جائے۔ اگر ایک دہاڑی دار مزدور جو کہ 20-25 ہزار ماہانہ کماتا ہے اپنی جیب سے مہنگا پیٹرول، بجلی، گیس برداشت کر سکتا ہے، تو اشرافیہ کو بھی کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ عوام کے ٹیکسوں سے مراعات حاصل کر کے غیر ضروری بوجھ عوام پہ ڈالیں۔ تمام چھوٹی بڑی گاڑیاں سرکاری اداروں سے ختم کی جائیں اور نیلام کی جائیں۔ تمام قسم کے سرکاری کھانوں پر پابندی عائد کی جائے۔ سیکیورٹی کے نام پہ کروڑوں اربوں کا خرچہ حکمرانوں کی جیبوں سے وصول کیا جائے، اور کسی بھی حکمران، ایم این اے یا ایم پی اے، سرکاری افسران کی جائیداد ملک سے باہر ہو تو ان کا احتساب کیا جائے، اور ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ ہر قسم کی جائیداد پاکستان میں رکھیں تاکہ ان کی حب الوطنی اس ملک کے ساتھ ہو، ورنہ ان کو اس ملک کے اقتدار سنبھالنے کے لیے نااہل کیا جائے۔ رانا صاحب، تجاویز تو بڑی اچھی ہیں، بڑی شاندار ہیں، اتفاق کرتے ہیں آپ اور آپ کی پارٹی سے؟ لاسٹ ورڈز آپ کے چاہیے۔ دیکھیں، آلریڈی آسٹیریٹی کمیٹی جو ہے وہ بن گئی ہے اور اس کی بڑی اچھی تجاویز آئی ہیں، اور جو تجاویز آئی ہیں وہ جن کے لیے ہیں ان ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز کو بھیج دی گئی ہیں کہ ان کو اس کے اندر امپلیمنٹ کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں آلریڈی جو ہے سیلری کے اندر کٹس بھی ہیں، اس کے اندر ایس یو ویز کا نہ استعمال کرنا بھی ہے، ایکسپینڈیچر کو کم کرنا بھی ہے، بہت ساری اچھی تجاویز ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہوں گی۔ یہ جو ہے ملک یہ سب کا ہے، اور بہتر ہوتا کہ اس ماحول کے اندر جو ایک کشیدگی اور یقیناً اس ملک کے عوام نے تو پچھلے 75 برسوں میں بڑی قربانیاں دی، حال میں اب چاہیے کہ اشرافیہ بھی اس ملک کی قربانیاں دے، تب یہ ملک آگے بڑھے گا۔ ناظرین، آج کا شو یہیں ختم کرتے ہیں، مہمانوں کو شکریہ کے ساتھ خدا حافظ۔